الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله ایک رب العلا ایک شاہ دو سرا کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں ایک رب العلا ایک شاہ دو سرا کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں یہ حلش میرے دل کو گوارا نہیں مجھ کو کچھ غم نہیں اشک بہتے رہیں دل میرا سوز و الفت میں جلتا رہے آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں آپ کے نام پر مر کے مٹ جاؤں میں میرا ایمان ہے پھر بھی خسارہ نہیں آپ کا عشق ہے عشق رب العلا آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا خود خدا کا یہ قرآن میں ہے اعلان جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جی یا رسول
अल्लाह या हबीब अल्लाह, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। इसमें अहमद की ताज़ीम के मुनकरो, उनकी अज़मत क़ुरआन में देख लो। बेलक़ब उनका नाम मुबारक कहीं, उनके माबूद ने भी पुकारा नहीं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जी, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। वही रोज़े पे बुलवाएंगे एक दिन, ऐसे कंदर ज़रा सबर से काम ले। उनके दर का गदा और मायूस हो, मेरे सरकार को ये गवारा नहीं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जी, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। एक रब्बुल उला एक शाहे दो सरा, क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब रहमत कौनैन सईदा आमना सलाम अलैहा के दिल के चैन, शाहिला मकाम शहनशाह इंसजां, ताजदार मुरसलां, सरदार मुरसलां, शहनशाह मुरसलां, खतीब मुरसलां, हज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की बेमिसल ज़ात की नज़र। तो सामाईन नज़ी वक़ार जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है जन्नत की चाबी। हर चीज़ की कोई ना कोई चाबी होती है, कुंजी होती है, की होती है। जैसे कामयाबी के लिए मेहनत उसकी कुंजी होती है, इसी तरह जन्नत की भी कुंजी है, जन्नत की भी चाबी है। आज ये मौजू मैंने मुंतखब किया है क्योंकि मैंने देखा है कि लोग रूहानियत को छोड़कर मादियत में धंसे जा रहे हैं, रिज़्क़ के पीछे भाग रहे हैं, बख्शिश को भूल गए हैं। हाँ, अल्लाह ताला का वादा है कि ज़मीन में जो हशरात और अर्द हैं, चींटी से लेकर और दरिंद परिंद हाथी तक, इंसान तो वैसे बड़ा अफजल है मखलूक़ात में से, जिन परिंद चरिंद तमाम जानदारों का रिज़्क़ जो है वो अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने बख्शिश की ज़िम्मेदारी नहीं ली। आपको रास्ते बता दिए हैं अल्लाह के महबूब ने, इस रास्ते पे चलोगे तो बख्शिश हो जाएगी, इस रास्ते पे चलोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। तो इसी निस्बत से मैंने आपके सामने 22वां पारा सूरा अल अहज़ाब की आया नंबर 70 तलावत करने का शरफ हासिल किया है। बड़े ही करीम अल्फाज हैं और बड़ा ही रहीम पैगाम है, और इसमें हम सब के लिए बख्शिश का सामान है। अल्लाह सुब्हानहू का फरमान हमारे लिए राहत जाँ है, क्योंकि अल्लाह की महबूब की मीठी मीठी ज़बान है।
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو، سچی بات کہا کرو، پاکیزہ بات کہا کرو، اچھی بات کہا کرو۔ اصل میں یہ جنت کی چابی ہے۔ میں کہ او بلیورز بی پائز ود اللہ اینڈ اسپیک رائٹ ورڈ اینڈ اسپیک اسٹریٹ ورڈ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقوی اللہ کے دو معنی ہیں، بی پائز ود اللہ یعنی پرہیزگار بن جاؤ، تو دوسرا بی کیئرفل آف اللہ، ڈر بھی جانا اللہ سے، وہ جبار بھی قہار بھی ہے۔ اور جب بھی تم نے بات کرنی ہے سیدھی بات کرنی ہے، اچھی بات کرنی ہے، پاکیزہ بات کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ نے ہمیں بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے۔ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا قرآن مقدس میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ فرماتے ہیں میں رب کائناتوں کا اعلان کرتا ہوں، اگر میری نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو تم کر نہیں سکتے، اتنی نعمتیں دی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غیور ہے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کے معاملے میں، اور جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک اس کے محبوب کی مصطفیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے بڑی نعمتیں دی حضرت انسان کو۔ کبھی غور کیا کرو کہ اللہ سبحانہ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے باران رحمت کا نزول فرما کر اس سخت زمین سے، چٹیل زمین سے، پتھریلی زمین سے ہمارے لیے پھل پھول اور فصلیں، اناج، طرح طرح کے میوہ جات پیدا فرمائے ہیں۔ کبھی غور تو کر حضرت انسان، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں تیرے لیے، ہر طرح کی نعمت، گرمیوں میں گرمیوں کی نعمت، سردیوں میں سردیوں کی والی نعمت۔ تو بڑا نوازا ہے حضرت انسان کو۔ اور پھر امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حضرت انسان اپنے جسم پر غور کرے نا تو ایک پورا جہان آباد ہے اس کے جسم میں، ایک پوری مملکت ہے اس وجود انسانی میں موجود ہے۔ میں اکثر بیشتر آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ آنکھیں اس مملکت وجود کی یہ رابر ہیں، یہ کان اس کے پہرے دار ہیں، یہ دماغ اس کا کنٹرولر ہے، یہ بازو اس کے محافظ ہیں، اور یہ زبان اس کی ترجمان ہے، اور یہ دل اس وجود انسانی کا بادشاہ ہے۔ تو آج ایک بات چیز کے اوپر بات کریں گے، یہ جو زبان ہے یہ اس پورے جہان کی ترجمان ہے، اسی سے انسان کے احساسات، جذبات، کیفیت کا پتہ چلتا ہے، اسی سے انسان کی خوشی اور غمی کا اظہار ہوتا ہے، اسی زبان سے انسان کے عالم یا جاہل ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور اسی زبان سے جتنے بھی یہ قتل و غارت کے کام ہوتے ہیں نا ابتدا زبان سے ہوتی ہے، اور ان سے محبت کے جتنے باب ہیں وہ بھی اس زبان سے کھلتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے، نبی علیہ السلام نے ایک بشارت بھی دی ہے، فرمایا کیا لوگو آؤ مجھ محمد سے سودا کر لو صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی، کہ ان کا نجائز استعمال نہیں کروں گے میں تمہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دوں گا۔ صرف دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، ایک زبان کے درست استعمال کی، ایک شرمگاہ کا درست استعمال کی، میں محبوب کبریا کو تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان جو ہے یہی انسان کو تخت کے اوپر بٹھاتی ہے،
یہی زبان انسان کو جوتے پڑواتی ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ اگر جو اس کو سنوار گیا، استعمال صحیح کر گیا، اللہ رحمت ہے میں اس کے سارے اعمال ہی سنوار دوں گا اور اس کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا. اس سے اگلی آیت ہے 70 میں تلاوت کی، 71 نمبر پڑھ کے دیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اپنی زبان کو سنوار گیا، اس کا درست استعمال کر گیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، میں اس کے سارے اعمال ہی سنوار دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے سارے گناہوں کو بھی بخش دوں گا. آگے پھر جملہ بڑا کریم ہے، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے تابع داری کی اللہ کے اور اس کے محبوب کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، میرا اعلان ہے کہ سب سے بڑی کامیابی کامرانی اس کے قدموں کو بوسے دے گیا. تو یہ زبان کا درست استعمال جو ہے یہ جنت کی چابی ہے. دیکھنا ایک مومن کی زبان پاک ہونی چاہیے، اس لیے ہمارا اللہ بھی پاک ہے، اللہ کا محبوب بھی پاک ہے، ہمارا دین بھی پاک ہے، اور ہماری کتاب بھی پاک ہے، ہمارا ملک بھی پاک ہے. پاکستان کا معنی یہ ہے کہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. 5 چیزیں میں نے گنائی، ہمارا اللہ بھی پاک ہے، ہمارا محبوب بھی پاک ہے، ہمارا دین بھی پاک ہے، ہمارا قرآن بھی پاک ہے، ہمارا ملک بھی پاک ہے. یا اللہ جتنے ناپاک ہے ملک پاکستان کو ان کو دفعہ دور فرما دو، اس ملک کو پاک فرما دو ان فتنوں سے. یہ واحد ملک ہے جو تیرے محبوب کے نام پر حاصل کیا گیا ہے. تو زبان کا درست استعمال، زبان اللہ نے اس لیے بنائی ہے نا، آپ نے کبھی غور نہیں کیا. آئیے ذرا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ذرا بڑا جدید زمانہ ہے نا، لوگ سائنس کو بڑا مانتے ہیں. حالانکہ اسلام وہ ہے جس نے سائنس کے استعمال کا حکم دیا ہے. سائنس کیا ہے؟ مشاہدات، غور و فکر، تجربات کا نام ہے. سورہ محمد پڑھ کے دیکھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے اس قرآن میں؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اسلام وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے سائنس کی ترغیب دی ہے. سائنس کا پودا جو اسلام کی مرہون منت ہے، متاج ہے دین اسلام کا. تو جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب 120 دن گزر جاتے ہیں نا حمل کو، تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اس میں جان ڈال دے، اس کا رزق لکھ دے، اس کی عمر لکھ دے. رزق تو تم ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت تمہارا لکھ دیا جاتا ہے. کیوں لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہو؟ کیوں نمازیں ضائع کرتے ہو اس رزق کے لیے؟ یہ تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کو جو خوراک ہے نا ماں کے پیٹ میں، وہ زبان سے نہیں دی جاتی، منہ سے نہیں دی جاتی، وہ ناف سے دی جاتی ہے. ناف سے دی جاتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو دائی ہو، لیڈ ڈاکٹر ہو، نرس ہو، سب سے پہلے وہ ناڑو کاٹتی جس سے غذا بچے کو ملتی ہے. اور میرے اور آپ کے کریم آقا ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی میرے آقا کریم کی شان ہے. اور جو ہی بچہ اس جہان میں آتا ہے، چکن ماتر سے باہر نکلتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس ناڑو کو کاٹا جس ماں کے پیٹ میں وہ خوراک لیتا رہا، کیونکہ وہ گندا خون ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا کہ وہ زبان کے ذریعے دیا جائے. جو ہی بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اب اس کو غذا جو ہے وہ زبان کے ذریعے دی جاتی ہے، چاہے گٹی دو، دودھ دو، جو مرضی دو، شہد دو. دنیا کو بتلا دیا کہ زبان میں نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بنائی ہے. پیٹ میں اس لیے خوراک نہیں دی کہیں یہ ناپاک نہ ہو جائے. اور مومن کی زبان ناپاک نہیں ہونی چاہیے، اس پہ اوپر گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر غیبت نہیں ہونی چاہیے، برے کلمات نہیں ہونے چاہیے.
یہ زبان سے جب بھی نکلے ذکر خدا نکلے یا نعت مصطفیٰ نکلے، اور دل جو ہے اس میں محبت خدا اور محبت رسول خدا ہونی چاہیے، اور تمہاری آنکھوں میں جلوہ گئے محبوب ہونا چاہیے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ تمام چیزیں ایک طرف اور ایک شعر اس کی ترجمہ نہیں کر سکتا ہے کہ دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار کی نہیں کیتا یار نیک یار واسطے، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار، رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے، کئیاں نوں روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئیاں نوں روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترس دن سونے دے دیدار واسطے، کی نے کیتا یار نیک۔ اس لیے زبان جو ہے یہ پاک ہونی چاہیے، زبان پہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے، لغو بات نہیں آنی چاہیے۔ اور آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلا ہوں، میں نے وہ بھی خطیب دیکھے ہیں استغفراللہ جو مسجد میں لطیفے سنا کے خود بھی ہنستے ہیں، لوگوں کو بھی ہنساتے ہیں۔ کاش انہوں نے میرے آقا کریم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہوتی۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا فرماتے ہیں جو مسجد میں ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا آئے گا۔ دو جگہوں پہ سرکار نے ہنسنے سے منع فرمایا ہے، ویسے بھی ہنسنا سنت نہیں، مسکرانا سنت سرکار کی۔ مسجد میں ہنسنے کو سرکار نے ناپسند فرمایا، قبرستان میں ہنسنے کو بھی سرکار نے ناپسند فرمایا۔ اور ایک اور سرکار کے بڑے سخت الفاظ فرمایا، جو مسجد میں کوئی بیہودہ بات کر دے، لغو بات کر دے، اس کی 40 سال کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا ایک سیول جج چھوٹا سب سے چھوٹا حکم ہے ملک کا، یا جب اس کے جب عدالت میں جاتے ہو تو بالکل تمہارے بٹن بھی بند ہوتے ہیں، خوشبو لگی ہوتی ہے، لباس بھی پیارا ہوتا ہے، موبائل فون بھی آف ہوتے ہیں، تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہی، اس کا گھر ہے، اس کا دربار ہے۔ اس کے گھر کے تقدس کو پامال کرو گے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سب سے زیادہ زبان کے اوپر جو ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ کا ہونا چاہیے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے، جو جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے، جو فاسق کو سعید بنا دیتا ہے، جو کافر کو مومن بنا دیتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی کافر جتنے مرضی صابن استعمال کرے، جتنی مرضی خوشبوئیں لگائے، نہر دریا سمندر میں غوطے لگائے، وہ ناپاک رہتا ہے۔ جو ہی کلمہ طیبہ پڑھ لے گا وہ پاک ہو جائے گا، جو ہی کلمہ طیبہ پڑھ لے گا وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ اس کلمے دے راز نیارے نے، اس کلمے دے راز نیارے نے، جس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو ناپاک کو پاک کر دیتا ہے، منافق کو مومن بنا دیتا ہے، کافر کو مسلمان بنا دیتا ہے، شکی کو سعید بنا دیتا ہے، جہنمی کو جنتی بنا دیتا ہے، بدبخت کو نیک بخت بنا دیتا ہے، قطرے کو دریا بنا دیتا ہے، پتھر کو گوہر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی بڑا کمال اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ درخت ہے ایمان کا۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا وہ درخت ہے جس کی جڑیں مومن کے دل میں ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان تک ہوتی ہیں۔ یہ سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی حضرت علی شیر خدا کی اولاد میں ہے،
लेकिन वो सैयद नहीं लिखते, इसलिए कि हज़रत अली शेर खुदा के 18 बेटे हैं। सैयद वो ही लिख सकता है जो इमाम हसन इमाम हुसैन की औलाद में से है। बाकी 16 बेटों की औलाद सैयद नहीं लिखती। कोई अलवी लिख लेता है, कोई और लिख लेता है, कोई रिजवी लिख लेता है, कोई जो है वो ज़्यादी लिख लेता है, मुख्तलिफ नाम है, लेकिन सैयद वही लिखेगा जो हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम की औलाद से है। तो हज़रत सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपकी तरबियत जो है, ये अल्लाह के महबूब ने हुक्म दिया हज़ूर गौस आज़म को, आपकी तरबियत उन्होंने की है। बेशक वो पर्दा फरमा चुके, लेकिन तरबियत सुल्तान बहरम की हज़ूर गौस पाक ने फरमाई है। उनका जितना भी कलाम है ना, 6-7 किताबें मेरे पास उनकी किताबें हैं। लोग तो समझते हैं शायद सिर्फ शायरी की है, उनकी बड़ी अच्छी किताबें हैं। फ़क्र के ऊपर भी एनल फ़क्र बड़ी किताब भी मैंने रखी है अपने पास। तो आपने 13वां पारा पढ़िए, उसमें अल्लाह सुब्हाना ने एक मिसाल दी है। मा के अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कालिमतन तय्यिबतन का शजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरहुहा फिस्समा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, 13वां पारा पढ़िए ज़रा। अल्लाह फरमाते हैं कि अलम तारा कैफ़ा, कि आपने मुलाज़ा नहीं फरमाया, अपने महबूब से मुखातब है ना, मुहिब और महबूब की बात हो रही है। महबूब आपने मुलाज़ा नहीं फरमाया, आपने मुशाहदा नहीं फरमाया कि दरबल्लाहु मसला, अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी मिसाल दी है। महबूब आपके रब ने कितनी बेहतरीन मिसाल दी है। किस चीज़ की? कालिमतन तय्यिबतन, कलमा तय्यबा की। कालिमतन तय्यिबतन का शजरतिन तय्यिबतिन, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक पाक दरख्त की होती है, जैसे पाकीज़ा दरख्त होता है। अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। वह फरहुहा फिस्समा, और उसकी शाखें आसमान तक पहुँची। भाई किसी दरख्त की बेहतरीन होने की यही दलील है ना, उसकी जड़ें मजबूत और शाखें लंबी हो, तेज़ से तेज़ हवा को गिरा ना सके। और मैं कि बाकी दरख्तों में साल में किसी पे 1 दफ़ा फल लगता है, किसी पे 2 पर, लेकिन शजरे ईमान पर 12 महीने फल लगा रहता है। मोमिन इसका फल दुनिया में भी खाएगा, कब्र में भी खाएगा, हशर में भी खाएगा। और इसी चीज़ को सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने बयान किया। आपने बड़ी कमाल तशरीह इसकी की है। ये 13वें पारा की आयत मुकस्सा जो मैंने तिलावत की है, फिर सुन लो। मा के अलम तरा कैफ़ दरबल्लाहु मसलन कालिमतन तय्यिबतन का शजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरहुहा फिस्समा। सुल्तान पर रहमतुल्लाह पता है इसका क्या तर्जुमा करते हैं? आप फरमाते हैं कि अल्फ़ अल्लाह चंबे दी बूटी ते मुर्शद मन मेरे विच लाई हो। नफियत बात दा पानी मिले हर रगे हर जाई हो। ते अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जा फुल्लन पर आई हो। ते जीवे मुर्शिद कामल बाहू
کہ جس نے یہ بوٹی لائی ہو یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ شعر تو بڑی دنیا پڑھتی تھی، آج میں نے ثابت کیا یہ اس آیا مقدسہ کا ترجمہ ہے. اور دوسرا آؤ میں اس کی تشریح بھی کر دوں کہ اس کا معنی کیا ہے. حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہوں. مایا یہ جو کلمہ طیبہ ہے نا، اس کے درخت کا بیج جو ہے وہ میرے مرشد نے میرے دل میں بویا. نفی اسبات دا پانی ملیا. نفی اسبات، نفی کہتے ہیں نہیں کو، اسبات کہتے ہیں کو. لا الہ یہ نفی ہے، الا اللہ مگر اللہ یہ اسبات ہے. مایا کہ اس کلمہ طیبہ کے ساتھ پھر آبیاری کی، اس بیج کی، اس بیج کی آبیاری کی، اچھے پانی دیا ہے اس بیج کو، اس درخت کو. تیسرا فرماتے ہیں کہ اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پہ آئی ہوں. جب میں نے ذات حق کو پہچان لیا نا تو پھر میرے اندر خوشبو نے اپنا ڈیرے لگا لیے. پھر میرا تن من پاک ہو گیا، پاکیزہ ہو گیا، خوشبو کے حلے آنے شروع ہو گئے. آگے آخر میں دعا دیتے ہیں اپنے مرشد کو، جیوے مرشد کامل باہو جس نے بوٹی لائی ہو. کہ میرے مرشد کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جس نے ایمان کا بیج جو ہے یہ کلمہ طیبہ کا درخت میرے دل میں لگا. ایمان سے بتانا ابھی تک کسی نے آپ کو اس کا معنی بتایا ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ وہ درخت ہے جس کو شجر ایمان کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ کشجرۃ طیبۃ. 13واں پارہ بڑے واضح الفاظ ہیں. میں نے 2 دفعہ آیا مقصہ پڑھی اس لیے کیونکہ شک شبہ کی گنجائش نہ رہ جائے. تو یہ شجر ایمان جو ہے، باقی کوئی بھی درخت لے لو دنیا کا، کسی کو سال میں 1 دفعہ پھل لگتا ہے، کسی کو 2 دفعہ لگتا ہے، لیکن شجر ایمان اس کو 12 مہینے پھل لگا رہتا ہے. اور یہ طاقتور ترین درخت ہے. فرمایا کہ اس کی جو جڑیں ہیں اصلھا ثابتن، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. اس کے ذریعے مومن کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو جب صحابہ نے دیکھا نا کہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو ہم سے بازی لے گئے دین میں، صدقہ خیرات کر کے پریشان ہو گئے. جب سرکار کی بارگاہ میں آئے نا غریب صحابہ، تو میرے آقا تو وہ ہے نا، تکلیف غلام کو پہنچتی ہے درد وہ سینے میں محسوس کرتے ہیں. میری بات نہیں ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے. grievous to him is your falling into distress. تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، پریشان محبوب خدا ہوتے ہیں. سرکار نے آیا کہ میرے صحابہ، میرے غلاموں کیوں پریشان ہو؟ کیا حضور ہم بھی پھر جتنی عبادت کرتے رہے پھر مالدار صحابہ تو ہم سے بازی لے کے وہ صدقہ خیرات کرتے، ہمارے پاس مال نہیں ہے. تو سنو میرے آقا کریم نے کیا فرمایا. میں تم ایسے کرو، تم ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو جہاں تک تمہیں یہ کلمات پہنچائیں گے مالدار کا ثواب وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور علامہ حافظ ابن کثیر نے ایک حدیث نقل کی ہے، سید عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں اس حدیث کے، اور مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو یہ بندہ یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही वल्हम्दुलिल्लाह तबारक अल्लाह। तो अल्लाह ताला के नूरानी और बेख्ता फरिश्ते इन कलिमात को अपने परों में छुपा के अल्लाह की तरफ परवाज़ करते हैं, और जिस मजमे के करीब से गुजरते हैं ना, वो फरिश्ते भी इन लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं जब अल्लाह ताला की बारगाह में ये कलिमात ले जाते हैं तो ये कलिमात अल्लाह ताला की इस अर्शे आज़म के इर्द गिर्द घूमते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो सरकार में क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जिक्र भी अल्लाह की बारगाह में हो? 10 मरतबा हर नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तबारकल्लाह, कहीं सुबहानल्लाह व बिहम्दिही वल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ कलिमात हैं। मैं कि अगर तुम चाहते हो ना कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा जिक्र हो तो हर नमाज के बाद 10 मरतबा ये पढ़ लिया करो। अल्लामा हाफिज़ इब्न कसीर ने इस बात को नकल किया रावी से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम इधर इमाम साहब सलाम फेरते हैं, हम दुआ मांगने की इजामत नहीं करते, भाग जाते हैं। मियाँ फ़रूक साहब जिन्ना गुड़ पाई फिर मिठा क्यों नहीं होना ना? फिर कहते नहीं जी परेशानी बड़ी है। तुम्हें आका करीम ने ये हुक्म दिया है, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़ुल इबादा। या मैं तिरमिज़ी के 30 नंबर 3371 है। सरकार ने फरमाया कि सारी इबादत का मगज़ जो है, जो रूह है, वो दुआ में है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए तो मामूल बना लो कि दम दम नाल जिक्र करा मौला तेरी शाना दा, दम दम नाल जिक्र करा मौला तेरी शाना दा, तेरे नाम तू वार देवा ओ जिन्नी मेरी उम्र होवे, तेरे नाम तू वार देवा जिन्नी मेरी उम्र होवे, दम दम नाल जिक्र करा आका तेरी शाना, तेरे नाम तू वार दिया जिन्नी मेरी उम्र होवे। ये ज़बान इस वास्ते बनाइए इतने जिक्र खुदा होवे, जिक्र मुस्तफा होवे। दिल इस वास्ते बनाया वे ये याद खुदा होवे, याद मुस्तफा होवे। और अखां इस वास्ते तो दित्तियां ने ये जमाल हबीब किबरिया होवे। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा जामिया तिरमिज़ी शरीफ पढ़ते हैं और मिशकात सफ़ा 201 के ऊपर भी हदीस शरीफ मौजूद है। 2 किताबों में हदीस है। रावी सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आला आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अफ़दलु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह व अहलु दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये भी मसला करीब नमाज के बाद हम जिक्र करते हैं, हम ऐसे जिक्र नहीं करते। सुन्नी वो है जो सरकार के सुन्नत के ऊपर अमल पैरा होता है। ये जामिया तिरमिज़ी सियासत की हदीस है। मिशकात सफ़ा 201 के ऊपर भी मौजूद है 2 किताबों में। रावी सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं। सरकार ने कहा कि अफ़दल ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह व अहलु दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे आला अरफा जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सैयदना अनस बिन मालिक रावी हैं। ये हदीस मिशकात सफ़ा 14 के ऊपर मौजूद है। हम आते हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम सवारी के ऊपर सवार हैं और आगे पीछे हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला बैठे हुए हैं। क्या मकाम है हज़रत मुआज़, आज सरकार के जिस्म अतहर के पीछे टच कर रहा है कि सरकार का फरमान मन मस्सा जलदी लन तमस्साहुन नार, और जो चीज़ हालत ईमान के साथ मेरे जिस्म के साथ लग गई जहन्नम की आग उसको टच नहीं कर सकती। मास तेरे मुकद्दर के ऊपर मैं कुर्बान जाऊँ। महबूब की बिया के पीछे बैठे हैं सवारी पे। सरकार ने मैं या मास अर्ज़ किया लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हदीस के अल्फाज हैं। मिशकात सफ़ा 14 खोल के देखिए। अर्ज़ किया लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा आज का नहीं, ये सहाबा का नारा है।
پھر سرکار نے فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. پھر سرکار نے فرمایا یا معاذ، پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. 3 دفعہ سرکار نے یا معاذ کہا اور 3 دفعہ یہ عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. پھر سرکار نے فرمایا کہ معاذ، اگر وہ کوئی صدقے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کا مقام کیا ہے؟ سنو سرکار نے حرم اللہ علیہ النار. سرکار نے فرمایا کہ میرا اللہ اس کے اوپر، اس خوش نصیب کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. There is no God but Allah and Muhammad is the Rasul of Allah. خدا کی قسم اگر ایمان کے ساتھ ڈاکٹر نعیم صاحب کلمہ طیبہ کا ترجمہ کو عمل کر لیا جائے نا، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، سارے فرقے ختم ہو جاتے ہیں. یہ جملہ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کسی زبان کا کوئی ترجمہ دیکھ لے، عربی فارسی پڑھ لو، وہاں بھی ہے محمد رسول اللہ است. انگلش کا کسی انگریز کا کسی یہودی عیسائی کا ترجمہ پڑھ لو، وہ بھی لکھے گا کہ محمد از دی رسول آف اللہ، محمد اللہ کے رسول. تو جو ہیں کو مان لیتا ہے نا، پھر وہ اپنے محبوب سے بے وفائی نہیں کرتا. جنہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں حدیث بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری سے پڑھ کر تو حدیث کی کتاب کو نہیں نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب میرے اور آپ کے کریم آقا معراج پہ گئے ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ کو قبر میں گئے ہوئے 2000 سال گزر چکے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، تینوں جلدیں میرے پاس ہیں، جس کو شک کو میں دکھا دیتا ہوں. تو اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت موسیٰ یصلی فی قبری. میرے آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا، رأیت موسیٰ یصلی فی قبری، I saw Musa with my eyes یصلی فی قبری. He was praying in his grave. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ قبر میں نماز پڑھے، صلاۃ پڑھے. اگر کسی نبی کے مقتدی کی یہ شان ہے تو اس کے امام کی شان کا کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. موسیٰ کلیم اللہ کا کریم کے مقتدی ہیں، نماز مسجد اقصی میں سرکار کے پیچھے پڑی ہے مقتدی بن کے. اگر 2000 سال بعد وہ موجود ہیں تو امام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور پڑھو حدیث. سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ نے سواری پہ سوار ہیں، حج کے موقع پہ احرام باندھا ہوا تلبیہ پڑھ رہے ہیں. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا احرام باندھا ہوا تلبیہ پڑھ رہے ہیں، حج کرنے آئے ہوئے ہیں. پھر بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے شک کی. اللہ اکبر کبیرہ. یا تو بخاری کا نام لینا چھوڑ دو، یا انسان کے بچے بنو، بخاری کے اوپر عمل کیا کرو، یا درس بخاری چھوڑ دو. یہ حدیث بخاری کی رائی تو موسیٰ یصلی فی قبری، سرکار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ قبر میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اور آئیو سیدہ عائشہ صدیقہ، جنابہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ نیرہ منورہ معلمہ محدثہ عالمہ فاضلہ زاہدہ محققہ مدققہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا روایت فرماتی ہیں. اور کہ میرے آقا کریم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ سرکار کا تو بڑا مقام ہے نا، سرکار کے غلاموں کی بھی بڑی شان ہے. شرف و صدور اٹھا کے دیکھیں. ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شرف و صدور میں علامہ جلال سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا اس کو. میں کہ یہ وہ اللہ کے ولی کامل تھے جن نے 50 سال تک جن کی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں. ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور دعا کیا کرتے تھے، ان کی دعا بڑی عظیم ہے. جب تہجد سے فارغ ہوتے تو اللہ کے بارگاہ میں گریہ زاری کرتے، دعا کرتے مولا مجھے قبر پہ بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. تم بھی دعا کیا کرو یہ، یا اللہ مجھے قبر پہ بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. جب ان کا وصال ہوا ہے نا
تو بڑے مشہور و معروف محدث حج جبیر فرماتے ہیں ہم نے ان کو لحد میں اتارا، اس وقت کچی اینٹیں رکھی جاتی تھی، آج تو جدید زمانہ ہے نا، پھر لکڑی کی پھٹیاں آ گئی ہیں، اب سلیبیں آ گئی ہیں سیمنٹ کی۔ مطلب اس وقت لحد میں جب رکھتے تھے اوپر کچی اینٹیں چنی جاتی تھی، مطلب کہ ہم نے اپنے ہاتھوں میں ان کو لحد میں رکھا، کچی اینٹیں رکھیں تو ایک اینٹ ٹوٹ گئی، ایک اینٹ ٹوٹ گئی، میں نیچے سے جھکا اٹھانے لگا تو خدا کے سے میں نے قبر میں دیکھا صاحب نے وسلم گنانی نماز ادا کر۔ محبوب کا تو بڑا مقام ہے، محبوب کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ شرح صدور میں علامہ جلال السیوطی رحمہ اللہ نے یہ اس کو نقل کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد، علامات مصطفیٰ زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ آئیے ذرا نصرت المجالس کی پہل جلد صفحہ 16 پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے ایسی یہ دونوں جلدیں میرے پاس موجود ہیں اس کی۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے با کرامت، یہ وہ ولی ہیں جو دریائے دجلہ کے اوپر مسلح ڈالتے تھے پانی کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا، دور سے کسی نے دیکھا، اس نے کہا شاید ملاح کشتی لے کے جا رہا ہے، اس نے کہا کف یا ملاحم، اے ملاح رک جا۔ اللہ والے عاجز ہوتے ہیں، آپ اس کے پاس آگے کنارے پہ، وہ دیکھا شرمندہ حد کہ حضور مجھے معاف کر دینا، میں نے تو پار جانا تھا، تو میں نے سمجھا کوئی ملاح فرمایا ہم دنیا کو پار لے جانے کے لیے تو آئے ہیں، ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو پار کنارے لگائیں۔ میں آؤ، اس کا ہاتھ پکڑا، مسلح کے اوپر سوار کر لیا، یا جنید یا جنید کہنا شروع کر دے۔ جب گیا نا تقریباً درمیان میں تو شیطان بھی بڑا لعین ہے، اس نے اللہ کی عزت قسم کھائی ہے۔ 23واں پارہ پڑھو سورہ صاد کی آیت نمبر 82 اور 83، اتنا لان دیا کہتا ہے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کے سمجھ سب کو گمراہ کروں گا۔ آگے 83 نمبر آیت میں الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ تیرے ولیوں پہ میرا زور نہیں چلے گا۔ تو ایسا میں تو دعوت فکر دیتا ہوں ہمارا جو 2 نمبر بھائی ہے نا، کہ تمہارا جو بڑا تمہارا جو گرو ہے وہ بھی ولیوں کے شان کے سامنے جھک گیا، تم بھی ولیوں کی شان کو مان لو۔ نصر قرآن ہے، آیت نمبر 83 ہے 23واں پارہ سورہ صاد کی، الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ تیرے ولیوں پہ میرا زور نہیں چلے گا، باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے ورگلایا، جب درمیان میں گیا نا، اس نے کہا کہ تو یا اللہ کیوں نہیں کہتا، تو یا جنید کہہ رہا ہے۔ اس نے یا اللہ کہنا شروع کر دیا، گرا مسلح سے غوطے کھانے لگا۔ حضور جنید بغدادی نے بازو سے پکڑ پھر مسلح پہ کھڑا کیا، میں ابھی جنید تک تو پہنچ لے، پھر اللہ تک بھی پہنچ جانا۔ وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے سواری پہ سوار ہو کے گیا تو میری سواری بجائے ادھر جانے کی قسطنطنیہ کی طرف چل پڑی۔ دیکھیں نا نبی علیہ السلام کا وہ فرمان ہے، جب مدینہ المنورہ گئے ہجرت کر کے، اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، ہر صحابی مہار کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو سرکار نے کیا فرمایا تھا، میں صحابہ میری اونٹنی کو مہار کو چھوڑ دو، اس کو پتہ ہے میں نے کس کا مہمان بننا ہے۔ جب آقا کریم کی سواری کی علم غیب کا یہ حال ہے تو سوار کے علم غیب کا کیا حال ہوگا؟ سوچو نا ذرا۔ حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے جانا تھا مکہ المکرمہ، لیکن میری سواری قسطنطنیہ کی طرف چلی گئی۔ میں ٹھیک ہے، وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے، تو میں نے پوچھا لوگوں کو یہاں کیا ہونا، کہ جو بادشاہ نے اس کی بیٹی مجنون ہو گئی ہے، اس کو جنون ہو گیا ہے، اس کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، وہ کسی طبیب کی تلاش میں ہیں، آپ کے میں اس کا علاج کروں گا۔ جب گئے نا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ علاج کریں، فرمایا ہاں۔ بادشاہ لے کر گیا تو بڑی حسین و جمیل لڑکی ہے بادشاہ کے نوجوان، اس کو زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں۔ حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے کہا پڑھو بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب اس نے پڑھا تو وہ لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ بادشاہ خوش ہوا، اس نے کہا بڑا کمال طبیب ہے،
میری بیٹی کا علاج کر دیا ہے کلمے سے. ہمارا بادشاہ تو بھی یہ کلمہ پڑھ رہا ہے, تو کفر کی زنجیروں سے آزاد ہو جائے گا. بادشاہ نے بھی کلمہ پڑھ لیا. اور حضور جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس وقت بڑی دنیا جو بدار میں تھی اس کے دربار میں ساری کی ساری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی. کیونکہ دم دم نال ذکر کراں مولا تیری شان دا, دم دم نال ذکر کراں مولا تیری شان دا, تیرے نام تو وار دیاں اور جنی میری عمر ہووے, تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے. یہی نصرت المجالس, یہی پہلی جلد صفحہ 16 ہے. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پتہ کون ہستی ہیں؟ یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے تقریباً سرکار کے 30 سے زیادہ صحابہ کی زیارت کی ہے. حضور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہماری امی جان ام المومن سیدہ ام سلمہ سلام علیہا کی گود میں بھی کھیلے ہیں, کیونکہ خواجہ حسن بصری کی جو امی جان تھی نا وہ خادمہ تھی سیدہ ام سلمہ کی, تو یہ چھوٹے سے تھے ساتھ لیا تھی. اگر رو پڑتے تو سیدہ ام سلمہ اپنا دودھ مبارک بھی پلا دیتی, یعنی انہوں نے ہماری امی جان کا دودھ بھی پیا ہوا ہے خواجہ حسن بصری نے. اور حضرت علی شیر خدا کی گود میں بھی کھیلتے رہے ہیں وہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ. آپ کی مجلس ذکر بڑی کمال کی ہوتی تھی. حضرت علی شیر خدا نے ایک دفعہ چکر لگایا نا تو بڑے لوگوں کے آپ نے ممبر توڑ دی, لکڑ کے ممبر بنے ہوتے تھے اس وقت, لیکن خواجہ حسن بصری کے ممبر کو نہیں توڑا کیونکہ انہوں نے فیض ہی مولا کائنات سے دیا. خواجہ حسن بصری نے فیض مولا کائنات سے لیا ہے, ان کا ممبر نہیں توڑا. تو خواجہ حسن بصری کا محفل ذکر آتی تھی اور یہودی اور عیسائی بھی آتے تھے آپ کی محفل میں. تو ایک نصرانی جو متواتر آپ کی محفل ذکر میں آتا تھا, دیکھا 1 2 3 دن وہ نہیں آیا, تو آپ نے پوچھا بھائی وہ فلاں نصرانی نہیں آ رہا, تو اس کے ساتھی نے کہا حضور وہ بیمار ہے, وہ بیمار ہے. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ ساتھیوں کو ساتھ لیا, عیادت کو چلے گئے. جب گئے نا تو وہ بڑا سخت بیمار ہے. فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کیا حضور میں قبر اور موت کی وحشت سے ڈر رہا ہوں, میرے پاس چراغ کوئی نہیں ہے, میں نے جہنم کے بھڑکتے شعلے دیکھ رہا ہوں, لیکن میرے پاس بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور صراط کا سفر بڑا دشوار گزار ہے, گزرنے کے لیے طاقت نہیں ہے. حضور جنت کی بہاریں بڑی عظیم ہیں, میرے پاس داخل ہونے کے لیے چابی نہیں ہے. جب یہ بات سنی تو خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ فرمایا اچھا آج کا موضوع جو ہے وہ میرا جنت کی چابی ہے, میں تمہیں جنت کی چابی عطا کرتا ہوں. پڑھو ان کے سامنے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ کلمہ پڑھا اس کا وصال ہو گیا تو خواجہ حسن بصری کو ہاتھ میں ملا. عرض کیا حضور جو آپ نے مجھے جنت کی چابی دی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت مجھے دولت اسلام عطا فرمائی, دولت ایمان عطا فرمائی, اور مجھے جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو منکر نکیر بھی آ جاتے ہیں, وہ نیلی نیلی آنکھوں والے فرشتے 2 آتے ہیں, اور فیقولان من ربک, دونوں کٹھا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے. اگر بندہ کہہ دے کہ اللہ ربی, میرا رب اللہ ہے, تو جان نہیں چھوٹے گی. پھر وہ پوچھتے ہیں ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. اگر کہہ دے علیہ السلام و دین, بھی تو میرے آقا کریم وہ جنہوں نے دنیا کے تمام پیپر قبر کے اور حشر کے سارے پیپر آؤٹ کیے ہوئے ہیں. سکن میں یہ 3 سوال ہونے ہیں قبر میں تیاری کر کے جانا. پہلا سوال ہوگا من ربو کا, تمہارا رب کون ہے, کہے گا اللہ ربی, اللہ میرا رب ہے, جان نہیں چھوٹے. دوسرا پھر سوال ہوگا ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, کہے گا الاسلام و دینی, میرا دین اسلام ہے, پھر بھی جان نہیں چھوٹے گی. تیسرا سوال کیا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, یہ سوال یاد کر لو, سرکار نے پیپر آؤٹ کیا. پوچھا جائے گا اس شخصی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا, عقیدہ کیا تھا اس کے بارے میں.
सरकार मत अगर तो मेरा गुस्सा होगा तो कहेगा हा ला अदरी, हाय मैं नहीं जानता ये कौन है। जब इतनी बात करेगा ना तो सरकार मत है कि अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अन काज़ाबा, इसने झूठ बोला है। फ़अफ़रिशू मिनन नार, ज़रा जहन्नम का बिछौना लगाओ उसकी कब्र में। वअल्बिसू मिनन नार, जहन्नम का लिबास भी बना दो। वफ़्तहू लहू बाबन इलन नार, जहन्नम की खिड़की भी खोल दो। अगर सरकार का नारा लगाने वाला हुआ, ये नारा सारा यहाँ इसलिए लगाया, कब्र में भी ये लगना है, हशर में भी लगना है ये नारा। उससे पूछा जाएगा दो हैं सवाल। यहाँ पूछा जाएगा वमा हादर राजुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, ये हस्ती कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी। हादर राजुल, इसमें इशारा करीब है, जैसे इंग्लिश में करीबली दिस आता है, दूर के लिए डैड, अरबी में करीबली हाद आता है, दूर के लिए उलाइक आता है। ना सरकार घूमते हजरा में होंगे, ना तस्वीर दिखाई जाएगी, सरकार सामने खड़े होंगे, पूछा जाएगा वमा हादर राजुल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, ये हस्ती कौन है जो तुम्हारी तरफ भेजी गई थी। तो अगर तो अकीदा ठीक हुआ तो गुररेज साहब वो कहेगा हाज़ा रसूलुल्लाह, ही रसूल फल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। सरकार मत हैं जिसने ये नारा लगा दिया तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, फरिश्तों के सामने फरमाएंगे आन सादा का अब्दी, फरिश्तों माई डिवोटी स्पीकिंग ट्रूथ, मेरा बंदा सच बोल रहा है। याद हो ना 13वां सीगा, मेरा बंदा आन सादा का अब्दी, मेरा बंदा सच बोल रहा है। तो अफ़रिशू मिनल जन्ना, जन्नत का लिबास लगा दो ना उसकी कब्र में। वअल्बिसू मिनल जन्नत, जन्नत का लिबास लगा दो, जन्नत का बिस्तर लगा दो। वफ़्तहू बाब मिनल जन्ना, एक जन्नत की खिड़की खोल दो और उसकी कब्र को हद नज़र तक कुशादा फरमा दो, हद नज़र तक कुशादा फरमा दो। तो ये आका अलैहिस्सलाम ने ये भी पेपर आउट कर दिया है और तैयारी करके जाना है। देखा ना हमारी कब्र में सबकी ज़बान अरबी होगी, जिसने पढ़ी है या नहीं, लेकिन कब्र में अरबी ज़बान जारी सारी हो जाएगी। और माशरे में भी ज़बान अरबी होगी, अहले जन्नत की ज़बान भी अरबी होगी, क्योंकि हमारे रसूल भी अरबी हैं, हमारा कुरान भी अरबी है। तो ये जब वो मर गया तो उसको जन्नत अता कर दी गई। आइए ज़रा मैं एक बड़ी कमाल की रवाज पढ़ने लगा हूँ। शाह इस्माइल हक़ी रहमहुल्लाह ने रूहुल बयान की पहली सफ़ा 183 के ऊपर इसको नकल फरमाया है। और मतलब एक दिन सरकार का दुआ रहमत जोश पर है, यदुल्ला वाले हाथ उठा दिए, अर्ज़ किया अल्लाह मर्ज़ुक़ दय्यतल क़ल्बिल इस्लाम, या अल्लाह दहिया कलबी नू दौलते सलाम अता फरमा दे। दहिया कलबी कौन ने? बहुत बड़े सरदार ने। उस वक्त जो आबादी थोड़ी सी 700 अफराद इन्हों के जेरे कमान ने, इन्हों के जेरे असर ने। महबूबे की बरिया पे दुआ करते हैं, या अल्लाह अल्लाह रज़ुक़ दहियतल कलबील इस्लाम, या अल्लाह दहिया कलबी नू मुसलमान बना दे, ताकि जिन्ने दे जेरे कंट्रोल लोग ने वो भी कलमा पढ़ जान, जहन्नम दी अग तू बच जान। क्योंकि सरकार ने सारी उम्र ये फिक्र किया, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। 11वां पारा सूरत तौबा। अल्लाह तआला दुनिया वाले सुनो मेरे महबूब दियां शाना। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ग्रीवियस टू हिम इज योर फॉलिंग टू डिस्ट्रेस, तुहानू तकलीफ होंदी है, दर्द अपने सीने में महसूस करदा है। हरीसुन अलैकुम, कोई जान दा हरीस, कोई माल दा हरीस, कोई औलाद दा हरीस, मेरा महबूब गुलामां दी भलाई मंगन दा हरीस, एक्सेसिवली सोलिसिटर रिस्पेक्टिंग यू, जिदू में अल्लाह को मंगया अपने गुलामां दे बख्शे दा परवाना मंगया। बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, टू दी बिलीवर्स कंपैशनेट मर्सीफुल, मेरा महबूब होवे जेड़ा ईमान वाले वास्ते रऊफ़ियत रहीमी है। दुनिया वाला मैं भी रऊफ़ुर रहीम, मेरा महबूब भी रऊफ़ुर रहीम है। सरकार ने दुआ की थी, अल्लाह मर्ज़ुक़ दहियतल क़ल्बिल इस्लाम, या अल्लाह दहिया कलबी नू इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। इधरों सरकार ने दुआ की थी, उस वेले अजाबत ने गले लगा लिया, दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला फरमाया, जिब्रील अर्ज की या रब्बे जलील, फरमाया जा मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जा, जाके अर्ज कर दे, इन्नल्लाह ताला युक़रउका सलाम, सुनियो तुहाड़ा रब तुहाडे ते सलाम भेज रहा वे, तुहाडा रब तुहाडे ते
ایڈے ظالم نے اسی جمعے تو بعد سلام پڑھیے تو ساڈے شرک تے بدعت دے فتوے لاندے نے او ظالم و ہستی دیو بے اللہ دی ذات ہوتے سلام بھیج دیے اور یاد رکھیا جے درود نالوں سلام دا مقام زیادہ ہے دنیا والے ہو درود پڑھنے سے صرف ثواب ملتا ہے درود پڑھنے سے صرف ثواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے سرکار کی بارگاہ سے جواب بھی ملتا ہے اس واسطے نماز وچ سلام پہلے پڑھیا جاندہ ہے درود بعد پڑھیا جاندہ ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ پہلے پڑھیا جاندہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعد پڑھیا جاندہ ہے درود پڑھنے سے صرف ثواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے محبوب کی بارگاہ سے جواب بھی ملتا ہے عرض کی سونے ہوں توڑا رب توڑ دے سلام بھیج رہا وے جنالے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سونے ہوں دیا قلبی دے دل وچ اسا تواڈی بھی محبت پیدا کر دیتی ہے اسلام دی بھی محبت پیدا کر دیتی ہے او ان قریب تواڈی بارگاہ وچ حاضر ہون والا کلمہ پڑھن واسطے اللہ اکبر کبیرہ سرکار مثنوی تشریف فرمانے صحابہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے جو دیا دل قلبی آئے روح البیان دی پہلی صفحہ 183 پڑھ رہا شاہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے روایت رو نقل کیتا ہوئے جو دہیا قلبیہ تے رحمدان تقسیم کرنے والے محبوب نے اپنی نبوت والی چادر اتاری اس طرح زمین میں بچھائی کہ دہیا قلبیہ دے اتے بہ جائے دہیا قلبی نے ویکھیا 60 سال دی عمر دہیا قلبی دی پکی عمر میں کلمہ پڑھنے والے فرمایا کہ میں تے ساری عمر انہاں دی مخالفت ہی کر دے رہا ہاں لیکن انہیں کریم آقا انہیں رحیم آقا اپنی رحمت والی چادر بچھائی ہے میرے بہن واسطے وہ چادر اتے بیٹھا نہیں چادر چکیا انہوں چمیا اکھاں تے لایا جدو سر تے رکھیا تے آہواں دیاں لڑیاں جارو ہو گئیاں انہاں چیخاں نکل گیا کیتی سونےو مینوں اپنا غلام بنا لو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا دیو سرکار نے کلمہ پڑھایا مسلمان کیتا اس بعد وہ زارو قطار ہو رہے میں دیا ہون کیوں رونا میں اد کیتی سونےو میں بڑا گناہگار ہاں بڑا سیاہکار ہاں بڑا بدعمال ہاں میرے گناہاں دا کفارہ دسو اگر میرا سارا مال بھی دے خدا وے لٹا دیو اللہ کو مینوں گناہاں دی معافی لے دیو اس بعد پھر رون لگ پیا عرض کیتی یا رسول اللہ میں نہ سخت گناہگار ہاں اگر میرے اپنا جڑا وے میری گردن بھی تن تو جدا کر دیو لیکن پھر بھی مینوں گناہاں دی معافی لے دیو سرکار نے فرمایا کیڑے ایڈے گناہ کر کے آیا میں سنو دنیا والےو عرض کیتی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دا سردار ساں 700 بندے میرے زیر کمان سن تے میں ہون تک اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں نو زندہ دفن کر چکیا ہاں یہ نہیں گل سنی میرے توڑے کریم آقا دی چشمان نبوت بچ آسمان دی لڑیاں بہ نکلی جو سرکار دیاں چشمان نبوت بچ آسمان دی لڑیاں بہ نکلیاں دلت رحمہ جبریل عرض کیتی یا رب جلیل بھائی یہ مسئل والے حضرات بھی آ رہے ہیں میں نے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں جو صاحب ثروت ہے میں 100 سے کم نہ ڈالا کرے فرمایا جبریل عرض کی تھی یا رب جلیل فرمایا جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہو تو جا کے میرے محبوب دی بارگاہ وچ عرض کرنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا سونے ذرا اپنے غلام نو خوشخبری دے دو اول دیت القلبی و عزتی و جلالی غفرت اللہ کا کفرہ 60 سینہ اے حدیث دے الفاظ نے محبوب اپنے غلام خود اپنا خوشخبری دے دو عزتی و جلالی مینوں اپنے عزت و جلال دی قسم میں رب مصطفیٰ کے اعلان کرنا سونیا مینوں اپنے عزت و جلال دی قسم غفرت لہم کفر 60 سنہ کہ میں تہاڈیاں چشمان نبوت وچ آنسو آئے نے میں دے 60 سال دے گناہ معاف فرما دیتے نے غفرت لہم کفر 60 سنہ 60 کہنے 60 میں کہ محبوب میں دے 60 سال دے گناہ معاف کر دیتے نے اینو خوشخبری سنا دیو میں اپنی عزت جلال دی قسم کھا کے پیا کہنا وا پھر میں کیوں نہ کہاں کہ ایک رب الاولا ایک شاہ دو سرا کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں ایک رب الاولا ایک شاہ دو سرا کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں میں مدینے سے لے کر بہت دور ہوں یہ حلش میرے دل کو گوارا نہیں آپ کا عشق ہے عشق رب الاولا آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا خود خدا کا یہ قرآن میں ہے اعلان جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں یار
اللہ یا اللہ جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. ایک دفعہ دیات قلبی کے لیے سرکار ایک دفعہ روئے ہیں تو اتنا مقام مل گیا، 60 سال کے گناہ بھی معاف ہو گئے. اس کے بعد جب جبریل امین آتے ہیں نا انسانی شکل میں تو دیا قلبی کی شکل میں آتے ہیں. یہ مقام ملا تو جس امی جان کی خاطر سرکار ساری عمر ہوتے رہے، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ السلام علیہ، اس کی شان کا کیا ہوا؟ جس کے لیے ایک دفعہ روئے اس کو یہ مقام مل گیا کہ ساری عمر کے گناہ بھی معاف فرمایا گا. غفرت لہم کفرا 60 سنہ، 60 سال کے گناہ معاف ہو گئے. اور جب بھی جبریل امین انسانی شکل میں آتے تھے، دیا قلبی کی شکل میں آتے تھے، تو جس امی جان کے لیے ساری عمر سرکار ہوتے رہے، اس کا پھر یہ مقام ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی، دنیا کی ساری مائیں قربان، دنیا کی ساری مائیں قربان. ہم کو رسول پاک ملے تیری گود سے، امت پہ یہ ہے شفقت و احسان، رتبہ بلند اور بڑی، دنیا کی ساری مائیں. تو سامعین، یہ شام جنت کی چابی اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا تھا. جو آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 22واں پارہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 70 سے پڑھنا جا کے. اصل میں یہ جنت کی چابی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، نیکوکار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. بلیورز بی پائز ود اللہ. اگلا جملہ بڑا کریم ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، and speak right word and speak straight word. سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، سچی بات کرو، کھری بات کرو. اور میں کہ جو یہ کام کرے گا، اگلی آیت نمبر 71، مَا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، میں اس کے اعمال کو سنوار دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے میرے اور میرے محبوب کی تابعداری کی پھر کامیابی اور کامرانی آ کے اس کے قدموں کو بوسھ سے دے گی. تو سامعین، یہ شام، یہ زبان جو ہے یہ انسان کے وجود کی ترجمان ہے. اسی سے انسان کی کیفیات کا احساس ہوتا ہے، خوشی اور غمی کے احساس کا پتہ چلتا ہے، اور انسان کے عالم اور جاہل ہونے کا پتہ چلتا ہے. اور جتنی بھی یہ قتل و غارت کے بازار گرم ہوتے ہیں، اس کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے، اور جتنے بھی حسن و ادب کے سلسلے باب کھلتے ہیں زبان سے کھلتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ مومن کی زبان کبھی ناپاک نہیں ہونی چاہیے. ہم تو ان کا کلمہ پڑھتے جنہیں ہمیں یہ فلسفہ دیا ہے کہ یور تھنکنگ مسٹ بی ماڈسٹ، میرے غلاموں تمہاری سوچ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے. جس کی سوچ میں فطور ہے سمجھو اس کے ایمان میں فطور ہے. تمہاری سوچ یہ ہو جانی چاہیے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع دیتا ہے. یہ سوچ ہونی چاہیے کہ مومن کی زبان پاک ہونی چاہیے، یہ بے حیائی سے، بری باتوں سے، گالیوں سے پاک ہونی چاہیے. اس لیے زبان پاک ہونی چاہیے کیونکہ ہمارا اللہ بھی پاک ہے، ہمارا رسول بھی، ہمارا قرآن بھی، ہمارا اسلام بھی. تو یہ نبی علیہ السلام نے سودا فرمایا ہے، میں آؤ مجھ محمد سے سودا کر لو کہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو کہ اپنی زبان اور شرمگاہ کا
इस्तेमाल दुरुस्त करोगे मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और ये जो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कहा ये भी जन्नत की चाबी है। सही बुखारी की हदीस है, सरकार जब फर्ज नमाज पढ़ा लेते यकूलु बिसौतिल आला ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज़ से फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह। और जामिया तिरमिज़ी में हदीस शरीफ मौजूद है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रावी हैं, और मिशकात सफ़ा 201 के ऊपर भी आन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लु ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाहु व अहलु दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। इसलिए हर फर्ज नमाज के बाद हम इसका जिक्र करते हैं। और एक और हदीस सरकार का फरमान है तज़किरतुल वाइज़ीन में कि जिसने फर्ज नमाज के बाद 10 दफ़ा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिर में पढ़ लिया, आखिर में पढ़ना है मोहम्मद रसूलुल्लाह, सरकार में कहते हैं मैं महबूब किबरिया के ऐलान फरमाता हूँ अल्लाह ताला 20,000 नेकियां उसके नामा माल में दर्ज करवा देता है। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ओ बिलीवर्स बी पाइस विद अल्लाह एंड स्पीक द स्ट्रेट वर्ड एंड स्पीक द राइट वर्ड। ईमान वालो नेकोकार बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डर जाओ, और जब भी बात कहनी है सीधी बात करनी है, सच्ची बात करनी है, झूठ नहीं बोलना, सच्ची बात करनी है। तो इसलिए सरकार ने माया कि आओ आज महबूब किबरिया से सौदा कर लो, मेरे आका से सौदा कर लो। मैं कि मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, एक ज़बान की, एक शर्मगाह की, कि इनको मिस यूज़ नहीं करोगे, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। आज आप भी अल्लाह के घर में बैठकर महबूब किबरिया की महफिल में बैठकर अहद कर लीजिए, या इलाही आज के बाद जितने पिछले गुनाह हैं सरकार की रहमत का सदका माफ़ी अता फरमा। और आज अहद करते हैं हम अपनी ज़बान का और शर्मगाह का इस्तेमाल सही करेंगे, मिस यूज़ नहीं करेंगे। वादा भाई। या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैया इल्लल बलाग।